अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान के सियासी महाज पे बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों की समाअत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। इससे पहले चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी सोहेल वराइट्स ने अपने कॉलम में इंकशाफ किया कि उनकी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से ब्रसल्स बेल्जियम में मुलाकात हुई है, जिसके दौरान उनको बताया गया कि अगर बज़ाहिर नाम लिए बगैर कहा गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान सिद्क़ के दिल से 9 मई के वाक़यात पे मुआफ़ी मांगते हैं तो फिर उनकी रिहाई के बारे में सोचा जा सकता है। तब से अब तक ये बहस छिड़ रही है कि क्या इमरान खान को 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुआफ़ी मांगना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही अपोजिशन जमात PTI ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए उनको बज़ाहिर राब्ता किया गया था, मगर उन्होंने इनकार किया। वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अवामी नेशनल पार्टी ने की, जो हुकूमत की इत्तेहादी है, मगर फिर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है उसमें हुकूमत की जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और चंद दीगर जमातें, उन्होंने इस एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर तैमूर मलिक ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर से ही उज़्मा कारदार, जो कि पंजाब असम्बली की रुकन हैं और लाहौर डिवीज़न मुस्लिम लीग नून की चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, ये क्या मामला है? फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात के बाद सोहेल वराइट साहब ने जो कॉलम लिखा और बल्कि एक दिन पहले उन्होंने ये भी अपने कॉलम में लिखा कि खान साहब को संजीदगी से गौर करना चाहिए 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगने के हवाले से। तो अभी तक PTI की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। ये तो ज़ाहिर बात है इमरान खान से मुलाकात के बाद ही आएगा, मगर अभी तक का क्या मौक़िफ़ है ये माफ़ी के मामले पे इमरान खान का और PTI का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आया, तो मेरे पास भी कोई मौक़िफ़ नहीं है पार्टी की तरफ से देने को। यकीनन हो सकता है अगर खान साहब को अंदर TV की सहूलत मौजूद हुई इस हफ़्ते और उन्होंने देखा हुआ जो कुछ सोहेल वराइट साहब से मुंसलिक TV चैनल्स ने चलाया था, तो यकीनन कोई ना कोई जवाब उस पर आ जाएगा। वैसे जंग अखबार का सोहेल वराइट साहब जंग अखबार का कॉलम जी था और उनका कॉलम था, तो पता नहीं, लेकिन उसके जी और उसके ऊपर तबसरे भी हुए या न्यूज़ में भी चला TV चैनल्स पे। तो हो सकता है कि खान साहब ने कुछ ना कुछ देखा हो या सुना हो या पढ़ा हो, तो बिल्कुल पता चल जाएगा। सोहेल वराइट साहब ज़ाहिर है खान साहब को जानते होंगे, तो उनको भी पता होगा कि इनका क्या सिलसिला है। सोहेल वराइट साहब एक जर्नलिस्ट हैं, सो उनकी अपनी सोच है, अपनी एक राय है, वो उन्होंने एक कॉलम में बयान कर दी। बहरहाल पाकिस्तान के बेशुमार शहरी और तज्ज़िया निगार ज़ाहिर है उनकी कॉलम की बातों से मुत्तफ़िक नहीं है। पार्टी का मौक़िफ़ तो नहीं दे सकता, बाकी आप देख लें सोशल मीडिया पे या मीडिया मेरे ख्याल में इससे पहले भी जब ये माफ़ी की बात हुई थी बैरिस्टर साहब, तो मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि माफ़ी तो उनको मुझसे मांगनी चाहिए। मज़लूम जो है वो ज़ालिम से माफ़ी क्यों मांगे, ज़ालिम को अपने जुल्म की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आपके ख्याल में ये मौक़िफ़ अभी भी यही होगा खान साहब का? क्योंकि कल मुलाकात भी है शायद, तो कल तक मामला देखिए खान साहब ने पहली बात तो यह है कि ना वहाँ ट्रायल चल रहे हैं इस वक्त अडियाला जेल के अंदर, ना स्केड्यूल के मुताबिक मुलाकातें हो सकती हैं। कल सलमान राजा साहब का भी नाम है मुलाकात के लिए, और भी दीगर अली बुखारी साहब का है, दीगर वकला का भी है। तो देखते हैं कि किसकी मुलाकात होती है और आगे से बयान क्या आता है। लेकिन खान साहब देखें, सबको पता है कि वो जेल में हैं। उन्होंने पहले कई मल्टीपल केसेस का, चाहे वो साइफ़र हो, इद्दत निकाह का केस हो, फिर अलकादिर का केस हो, तो शखाना के केसेस हैं, उनका सामना किया है अडियाला जेल के अंदर से ही। अभी भी जो चल रहे हैं उनका सामना कर रहे हैं। उनकी अपील्स में वकला की टीम पहले भी जाती रही है, अब भी जा रही है। तो ज़ाहिर है वो तो अदालती फ़ैसले जो आते रहेंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे।
کہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں جس نے ظلم کیا ہو ظاہر ہے اس حساب سے یہ تو تاریخ بتائے گی اور کس کو کس سے کرنی چاہیے تھی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل ملاقات اگر ہوگی تو سہیل وڑائچ صاحب کو جواب ضرور ملے گا. ضرور ملے گا. چلیں عظمیٰ کردار مسلم لیگ نون کی آپ ترجمانی کرتی ہیں, تو فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے بظاہر یہ جو آفر آئی ہے سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے, اس کو مسلم لیگ نون کیسے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا مطیع اللہ صاحب. مطیع اللہ صاحب, بات ساری یہ ہے کہ یہ جو آفر ہے یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہمارے آرمی چیف نے بات نہیں کی. یہ کئی دفعہ بارہا وہ یہ بات کر چکے ہیں, کئی مہینوں سے یہ پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر یہ سچے دل سے معافی مانگیں اور کہیں کہ آئندہ دوبارہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں کروائیں گے تو پھر ان کی معافی تلافی کی گنجائش نکل آئے گی. دیکھیں کیونکہ یہ انہوں نے جو ہزا سرائی کی یہ ادارے کے خلاف کی, معافی بھی ادارے نے ہی ان کو دینی ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف سسٹمیٹکلی 30 جگہوں پہ حملہ کیا بلکہ یعنی کہ شہداء کی یادگاروں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اتنی دل آزاری ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس ملک کے لیے, ان کے جذبات کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. اور یہ ساری پلاننگ بیٹھ کے زمان پاک میں ہوئی تھی, اور اس کی یہ جو اب سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کے بہت سارے سو کالڈ لیڈران کو, وہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گئی, وہ تو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں اور عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت عدالت کو دیا گیا. جیو فینسنگ کے تھرو ویڈیوز ہیں, آڈیوز, ہر چیز ثبوت جو تھی اس کے بعد ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اب اگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہٹ دھرمی میں نے تو زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھی کہ آپ ایک تو یہ حملہ آور کروائیں, لوگوں کو آپ گمراہ کریں, پھر آپ کہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, پھر آپ کہیں کہ جی کسی نے روکا کیوں نہیں. ان کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. 9 مئی کو کہتے ہیں روکا کیوں نہیں, اور 24 اور 26 نومبر کو کہتے ہیں روکا کیوں. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ خوش رہتے ہیں نہ وہ ادھر خوش رہتے ہیں. یہ بتا دیں یہ جو معافی کی پیشکش ہے کہ بھئی معافی مانگی جائے, یہ کس سے معافی مانگی جائے؟ حکومت سے معافی مانگی جائے, عوام سے معافی مانگی جائے, یا فوج سے معافی مانگی جائے, کس سے معافی مانگی جائے؟ دیکھیں یہ حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا نمبر 1 یہ اس ادارے سے معافی مانگے. عظمیٰ یہ پیشکش حکومت کی طرف سے نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں انہوں نے کیا کسی سویلین عمارت پہ حملہ کیا یا کسی حکومتی جو تنصیبات کو نقصان پہنچایا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے تو ملٹری تنصیبات کو ڈائریکٹ انہوں نے ٹارگٹ کیا, تو جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ظاہر ہے اس ادارے سے معافی مانگنی ہے انہوں نے. اچھا تو وہاں سے معافی ان کو ملے گی تو بات آگے بڑھے گی. اگر اس ادارے سے معافی مانگ لیں گے تو عدالتوں میں جو کیسز ہیں یہ سارے ختم کر دیے جائیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے, کیونکہ تو پھر معافی کا کیا فائدہ؟ یہ تو اب میں تو بالکل ابھی دیکھیں یہ صرف جہاں تک بانی صاحب کا تعلق ہے ان کے لیے یہ پیشکش انہوں نے کی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو مارکہ حق تھا وہ پوری قوم نے اور ہمارے حکومت نے اور اداروں نے مل کے اس کو جیتا. تو ایک قوم کو ایک اکٹھا جب آپ ایک یونائٹڈ آپ ایک فرنٹ پہ کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہے وہ بہت اشد ضروری ہوتی ہے تاکہ سب آن بورڈ ہوں, سب اکٹھے چلیں. لیکن یہاں پہ تو آپ سوچیں کہ یہ ان کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آتا مجھے. بانی صاحب جو ہیں وہ کسی اور ہی ٹینجنٹ پہ ہیں, میں نہ مانوں, خان ہے تو پاکستان ہے, میں پی ایم بنوں گا تو پاکستان بچے گا ورنہ پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا. اس سوچ کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ جی بیرسٹر صاحب. جی دیکھیں یہ بہت جوش میں بات کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور ان کو بلکہ اعزاز حاصل ہے. میں تو ممبر پارلیمان نہیں بن سکا ابھی تک, لیکن یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی کی ممبر رہیں,
تو یقیناً یہ جن کو سو کال لیڈرز کہہ رہی ہیں اس وقت وہ ان کے لیڈران رہے اور مطلب وہ خیر کیسز فیس کر رہے ہیں. یہ 9 مئی کے کیسز کے اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں کر دیں, آپ نے ٹھیک سوال پوچھے ان سے, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں پتا انہیں کہ 9 مئی کے کیسز اصل میں ہیں کس چیز کے اوپر. جو ابھی فیصلہ ایک 9 مئی کا آیا کوئی ہفتہ پہلے, وہ شادمان تھانے سے منسلک کیس ہے اور ظاہر ہے جو ہم نے گواہوں پہ جرا کی کویسچنیبل ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ایک کیس کا فیصلہ آیا, وہ شیرپا برج کا کیس کہلاتا ہے. تو یہ تاثر کہ جی فوجی تنصیبات پہ یا گھروں پہ کوئی ہوئے تھی واقعات, یہ بھی غلط ہے اور ان کو یہ بالکل نہیں پتہ. دوسری جو یہ بات کر رہی ہیں آپ نے, پھر سوال کیا کہ جی اگر کوئی معافی مانگ لے تو سارا کچھ بالکل ختم ہو جائے گا. کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں ہم کہ پاکستان میں عدالتی نظام کوئی نہیں ہے, پاکستان میں قانون و انصاف کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر یہ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں بیرسٹر صاحب, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں عدالتی نظام ہے, قانون و انصاف ہے؟ میں تو دیکھیں ہم تو آج بھی عدالتوں کا نہیں, میں تو دیکھیں جو بھی ہے ہم آج بھی کالا کوٹ پہن کے انہی عدالتوں میں آج کے دن بھی کوٹ لکھپت جیل میں بھی ٹرائل ہوا ہے, تو بالکل اس کا حصہ ہیں ہم. اس پہ فیصلوں پہ طریقہ کار پہ رات تک جو ان 2 کیسوں میں بھی رات جیل ٹرائل چلتے رہے ان پہ تنقید کرتے ہیں, بٹ آج بھی انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز جاپان کے دورے پر انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ بہت جلد پنجاب ترقی کر کے جاپان کے برابر آ جائے گا. اب جاپان کی ایک اپنی تاریخ ہے اور پنجاب اور پاکستان کی ایک اپنی تاریخ ہے, مگر بہرحال مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا. پہلے وہ دعویٰ سنتے ہیں. جاپان کا انفراسٹرکچر آئی ایم شیور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے یقین مانیں کہ بہت جلدی ہم بھی یہ ترقی کا یہ لیول چھو لیں گے انشاءاللہ. جی عظمیٰ, یہ کب تک جو ہے پنجاب جو جاپان کے برابر آ جائے گا, یہ اگلے الیکشن سے پہلے ممکن ہے؟ مطیع اللہ صاحب دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے اپنے کام کے تھرو, اپنے پرفارمنس کے تھرو. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ترقی کی جو یہ گاڑی چل رہی ہے پنجاب میں. 12,000 کلومیٹر جو ہیں آپ کی سڑکیں بنی ہیں. آپ لاہور بیٹھ کے 4 گھنٹے میں ملتان, 4 گھنٹے میں ڈی جی خان, 6 گھنٹے میں آپ رحیم یار خان پہنچ رہے ہیں. آپ کی صاف ستھرا جو پنجاب ہے, آپ کبھی جا کے دیکھیں کس طریقے سے وہاں پہ آگے جو ہے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کلینک آن ویلز پہ کس طرح لوگوں کو گھروں پہ مفت دوائیاں اور بہترین علاج پہنچایا جا رہا ہے, اور کس طرح سے پورے پنجاب میں جتنے ہمارے جو کمزور طبقات ہیں ان کو کس طرح سے اوپر لا کے, تو جو ہونہار طالب علم آپ دیکھ لیں, آپ کسان کارڈ دیکھ لیں, آپ میرا گھر میری چھت دیکھ لیں. میں کس پروجیکٹ کی ان کی بات کروں, اور ان کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ کاغذی کارروائی نہیں ہے. اب جاپان جو ہے اس کے لیول پہ تو دیکھیں ہمیں ٹائم لگے گا, لیکن ہماری ڈائریکشن, ہماری سمت اس طرف ہے, ہماری سمت اس طرف ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں نا, اب 1.5 سال میں آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پنجاب کا نقشہ بدلتا چلا جا رہا ہے. کبھی اتنا کام پنجاب میں آپ نے الیکٹرک بسز آپ کی آ گئی ہیں, آپ کا جو یہ سینیٹیشن کا, آپ کا جو پورا یہ انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ری ویمپ ہو رہا ہے. یہ پہلے کبھی پنجاب نے نہیں دیکھا. اسموگ کے لیے جو لیٹسٹ ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ لائی جا رہی ہے. تو اگر 1.5 سال میں اتنی پروگرس ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر تو اس سے بہت آگے بڑھ جائے گا پنجاب. عظمیٰ, یہ نون لیگ کی حکومت تو پنجاب میں بڑے عرصہ رہی ہے, جس میں مریم کے جو چچا ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی بڑا عرصہ حکومت کی ہیں.
چلیں اگر شہباز شریف صاحب جاپان نہیں بنا سکے تو اب مریم نواز نے جاپان بنا دیں گی. بیرسٹر تیمور صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ جو دعویٰ ہے مریم نواز کا کہ بہت جلد جو ہے ہم جاپان کے برابر آ جائیں گے؟ میں یہی کہنے لگا تھا جی کہ پچھلے 30 سال میں ان سے پوچھ لیں کہ کتنے سال ان کی جماعت کی موجودہ جماعت کی حکومت رہی ہے, کتنے سال موجودہ وزیر اعلیٰ کے خاندان کی حکومت رہی ہے پنجاب کے صوبے کے اوپر. سو بالکل یہ 1.5 سال کی کارکردگی نہیں, ان کو تو جانچنا چاہیے ہمیں پچھلے 30 سال کی کارکردگی کی بیسس کے اوپر. اور یہ اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پھر پنجاب خالی لاہور نہیں ہے, ان سے پوچھیں راجن پور کا کیا حال ہے, وہ پنجاب نہیں ہے, کوٹ ادو پنجاب نہیں ہے, لیا اور قصور پنجاب نہیں ہے, خانیوال اور ساہیوال پنجاب نہیں ہے. تو دیکھیں یہ تو مطلب اللہ کرے, میں پنجاب کے باسی کے طور پر بالکل چاہوں گا کہ پنجاب جاپان سے بھی آگے نکلے, نہ صرف سڑکوں اور انفراسٹرکچر بلکہ باقی ساری جو ہماری اپ لفٹنگ ہے سکلز کی, عوام کی, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کیئر کی, ان سارے معاملات پہ بھی خالی موٹر وے یا سڑک بنا دینے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو جاتے. جو ہمارے اس وقت کلائمیٹ چینج کے چیلنجز ہیں, سیلاب کے چیلنجز جن علاقوں میں ہیں, اور وہ بالکل خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی حد تک محدود نہیں ہے. پنجاب میں بھی انہی کے 30 سالہ دور حکومت جو زیادہ تر انہوں نے حکومت کی ہے اس میں آتے رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ کرے کہ حکومت پنجاب جس کی بھی ہو وہ ان سب چیزوں پہ کام کر سکے, تب ہم صحیح معنوں میں جاپان ہو یا کوئی اور ترقی یافتہ ملک ہو اس کے ساتھ ان کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. بہرحال بیرسٹر صاحب یہ موقع تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب, ان کو بھی ملا تھا کہ وہ پنجاب کو جاپان بنا دیتے, تو ان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے بالکل ملا تھا جی, بالکل کہنا چاہیں گے, کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ملا, اور ان کے اوپر بھرپور تنقید بھی جہاں پہ کوئی بات ہوتی رہی پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی. بہرحال ان کے ساتھ ایک بڑی مضبوط ٹیم موجود تھی, کام ہوتے رہے. آپ لاہور کی اگزامپل لے لیں کہ جو انہوں نے یہاں پہ پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا تھا, جو سسٹم لاہور کی سڑکوں میں متعارف کرایا باقی جگہ کے اوپر, وہ ایک رول ماڈل ہے. وہ وزیر اعلیٰ کی خالی, خیر ان کے پاس تو ایک ٹرم بھی ان کو پوری نہیں ملی, لیکن کام بالکل ہوئے ہیں. اور آپ نکال کے دیکھ لیں وہ. پھر اگر صحت کارڈ کی بات ہے, اسکالرشپس کی, جو یہ اب پروگرام جن کو اچھی بات ہے اگر کچھ پروگرامز کو یہ اون کر رہے ہیں, ایجوکیشن ریلیٹڈ, اسکالرشپس ریلیٹڈ, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بالکل پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی متعارف ہوئی تھیں. چلیں ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب کوئکلی تھوڑا یہ بتا دیں, نئی خبر ابھی جو آئی ہے, رانا ثناءاللہ جو ہیں ان کو سینٹ کے لیے ٹکٹ دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور بظاہر یہ اعجاز چودھری صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو سینیٹر تھے ان کی جگہ پہ, تو کیا اعجاز چودھری صاحب کو جو سزا ملی ہے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے, کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے, جیسا کہ بائی الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے کوئی جاری کیا ہے؟ تو یہ سینٹ کے الیکشن اب ہو جائیں گے, اور اعجاز چودھری صاحب کی سزا کے خلاف اپیل کا کیا ہوا؟ بالکل جی, ان کی جو سزا کی اپیل ہے وہ فائل کر دی گئی ہے. ان کے اس کیس میں وکیل میاں علی اشفاق ہیں, ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اپیل فائل کی جا چکی ہے. چودھری صاحب کا میں بھی کچھ اور مقدمات میں ایم پی او ان کے لیے قواش کیے تھے چیلنج کر کے اسلام آباد اور پنڈی میں, تو وہ بالکل معاملات پہلے سے چلتے آئے ہیں. جو جس طرح باقی جگہ الیکشن رکے ہیں, یقیناً یہاں پہ بھی جیسے ہی وہ اپلیکیشنز ٹیک اپ کی جاتی ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے, تو میرے خیال میں یہ اسکیجول بھی رک جائے گا. سو باقی اچھی بات ہے, اگر نون لیگ نے کسی کو نامنیٹ کیا ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کو کیا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب کی سیٹ ہے, میں اپنے حلقے کے مخالف میرے جو سیاستدان ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب جس وقت چیئرمین سینٹ ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ ویسے بھی پچھلے 2 سال سے پروڈکشن آرڈر جاری تو انہوں نے 1-2 دفعہ ہی کیا, اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کرا سکے. اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہی رہے, کوٹ لکھپت جیل میں, آج بھی وہیں ہیں. تو بطور سینیٹر بھی ان کو جو ان کا قانونی حق تھا سینٹ کے سیشن کا حصہ بننا, وہ تک تو ان کو مل نہیں سکا. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ سینٹ کے الیکشن والا جو ان کا حق ہے اس کے اوپر کیا بات بنتی ہے. اس کے اوپر کیا بات بنتی ہے. اس میں آپ کی اتحادی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی, اور ان کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس جو بلائی گئی, اس کے اعلامیے پہ آپ کی پارٹی نے دستخط نہیں کیے. تقریراً تو کی, شرکت بھی کی, لیکن اعلامیے پہ دستخط نہیں کیے. اور اس اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم پر
असल रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा और NFC अवार्ड पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो ये आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या इससे हम ये तासुर न लें कि इत्तेहादी जमातों में फूट पड़ चुकी है और बज़ाहिर जो है अब नून लीग और जो दीगर पार्टीज़ हैं, और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, तो ये क्या इतने सीरियस इख्तलाफात हैं पीपल पार्टी और नून लीग में? मतुल्ला जान साहब, मेरे ख्याल में ये कुछ NFC अवार्ड्स जो हैं और 18वीं तरमीम के बाद जो सारा सिलसिला चला, उससे वफाक बहुत कमज़ोर हो गया है। अच्छा। वफाक के पास कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, सॉरी उस्मा, एक सेकंड और बाकी उस्मा, एक सेकंड, आप ये कह रही हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमज़ोर हुआ है, आप ये कह रही हैं? नहीं, इन द सेंस के जितने भी फंड्स होते हैं वो सूबों में तकसीम कर दिए जाते हैं। ओहो, जो नहीं होने चाहिए। कुछ नहीं बचता नहीं। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि इस वक्त पार्टी पॉलिसी क्या चल रही है। अच्छा, आपको आई एम नॉट क्लियर जो आपने ये बात पूछी है। अगर क्योंकि ये आज ही हुई है APC और मुझे नहीं, कल की हुई है। इसमें देखें पीपल्स पार्टी ने साइन किया है अभी और नून लीग ने साइन नहीं किया। वो तो आपको पता है, वो तो बड़े शेर है इस मामले में। लेकिन बहरहाल ये कोई इतने अजंबे की बात नहीं है कि छोटी मोटी बात होगी, आई एम श्योर क्लियर हो जाएगी। एक जरा मतुल्ला जान साहब, अगर 2 मिनट आकर आप मुझे दे दें, ये आप अपने PTI के मेहमान को बोलें कि ये जो घिसा पिटा जो है ना डायलॉग कि लाहौर सिर्फ पंजाब नहीं है, इसको भूल जाएं। अच्छा। आप देखें, मैं पोलियो की फोकल पर्सन हूँ चीफ मिनिस्टर की। मैंने तकरीबन 35 जिलों में खुद विजिट किया है, फील्ड विजिट्स किए हैं। ये मेरे साथ आए, मैं इनको दिखाऊंगी कि बिला तफरीक हर जिले में पंजाब के तरक्की का वही मॉडल है जो कि लाहौर में है। आप अगर क्लिनिक ऑन व्हील्स को देखें तो 240 ये गाड़ियां थी, अब बढ़ा के 911। हर जिले में 6 गाड़ियां मैं देख के आई हूँ और 6 गाड़ियां बड़ी सुबह तक निकलती हैं और 3 बजे तक वो वहां पे उन एरियाज में होते हैं जो DHQs और PHQs के दूर है। मैं समझ गया। फिर आप देखें कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा में बन रहा है। फिर अब मतलब कोई दूध का जो वो बच्चों को दूध देने का जो प्रोजेक्ट था वो साउथ पंजाब से राजनपुर से शुरू किया था। तो ये पुराने जमाने की वो गवर्नेंस नहीं है, ये गुड गवर्नेंस मरियम नवाज साहिबा की है। तैमूर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। पूरे सूबे पे मुहित है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर तैमूर साहब, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मैंने अभी बात की थी, तो आपकी पार्टी ने तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ही नहीं की, इसकी क्या वजह है? PTI क्यों नहीं शरीक हुई? देखें, मुझे इसका नहीं पता कि इसके ऊपर क्या बातचीत हुई है और अगेन पार्टी ने क्या मौक़िफ़ दिया है। बहरहाल मैं फिर यही कहूँगा, अगर मुनासिब तरीके से सियासी अमल को आगे लेके जाया जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइमली इन्विटेशन हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के, उनका मकसद जमहूरियत की, कानून की, आइन की बालादस्ती हो, तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बन सकती है। अगर उसका मकसद सिर्फ कुछ और वैलिडेट करना है तो फिर उन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक और उस्मा कारदार सहाफ़ी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे मौसमी तब्दीली और सैलाब और क्लाउड बर्स्ट, एक नया फिनोमेना, इससे होने वाली तबाहकारियों के हवाले से हमारे ख़ास मेहमान होंगे जनाब इरफान लिकाठिया, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के तर्जुमान हैं, हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में दुनिया भर में होने वाली मौसमियाती तब्दीली ने बज़ाहिर पाकिस्तान का रुख कर लिया है और शायद पाकिस्तान की मौसमियाती तारीख़ में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैलाब और तूफ़ान से तबाही फैली है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, शुमाली इलाका जात हों या पंजाब के कुछ अजला, वहाँ पे सैलाब के लहरों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ है। 670 के करीब अफराद जो हैं लैंडस्लाइड, सैलाब और बारिशों के बायस जाँ बहक हुए हैं। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 420 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स जो हैं लगाए गए हैं और अभी मानसून के 2 से 3 स्पेल बाकी हैं। और बड़े पैमाने पे अगर मैं कहूँ हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं तो ये गलत ना होगा।
اسی والے سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل پنجاب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جناب عرفان علی کاٹھیا نے۔ عرفان علی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس موسمیاتی تبدیلی سے اوورآل کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان میں، اور کیا آپ کی اتھارٹی اس حوالے سے مکمل طور پہ تیار تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال اوور آل جو مانسون تھا وہ 20 سے 25% ابو نارمل رین فال پریڈکٹڈ تھا، اور اسی کے پیش نظر اگر ہم صرف جولائی کے کمپیریزن آپ کو دے سکیں تو جولائی میں صرف ایک مہینے میں 2024 کی بنسبت 2025 میں 62% بارش زیادہ ہوئی پنجاب میں، اور اس 62% کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو تھرڈ سپیل تھا ہمارا خاص طور پہ، اس میں کافی ساری ڈیوسٹیشن پنجاب میں آئی، جس میں جیلم، چکوال، پنڈی میں نالا لئی میں طغیانی، یہ آپ نے اس کو وٹنس کیا۔ ابھی 7واں سپیل یہ چل رہا ہے، اور جس میں پورا ملک کو اس نے اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، اور پنجاب میں بھی اس میں بارشیں وقفے وقفے پہ ہو رہی ہیں، آج خوشاب میں، اور اسی طرح اس وقت بھی لاہور میں بارش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم جو پچھلے چند دن میں خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے اس کلائمیٹک پیٹرن کے پیش نظر تباہی ہوئی، اس کے پیش نظر ہم نے پنجاب میں آج کوٹوار بیلٹ کو خاص طور پہ، کیونکہ یہ ہمارا مین ولنریبل پوائنٹ تھا، تو آج کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تمام کے ساتھ یہاں پہ خود اس کو دوبارہ تمام پریپیئرنیس اور پلاننگ کو دوبارہ ریویو کیا گیا۔ جہاں جہاں پہ ایسی آبی گزرگاہیں ہیں ان میں ان کے ان اور الانگ جتنی بھی کوئی آبادیاں ہیں ان تمام کو خالی کروا لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ارلی وارننگ کو انشور کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگلا 48 سے 72 گھنٹہ اس میں کرٹیکل سمجھا جا رہا ہے۔ چلیں عرفان علی کاٹھیا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بظاہر تیار تھی، اور اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ پہلے سے زیادہ بارشیں آ رہی ہیں اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو کتنا بجٹ میں اضافہ کیا گیا آپ کی اتھارٹی کے لیے حکومت کی طرف سے؟ اچھا، اس میں متی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوور آل بجٹ ہے اس میں ایک بلاک ایلوکیشن ہوتی ہے، جس میں ایک ایمپل بجٹ ہوتا ہے فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹیویٹیز۔ کتنا ہے پنجاب کا؟ کتنا ہے پنجاب کا جو یہ بلاک ایلوکیشن ہے جو ہر سال کے لیے، اور یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایونچویلٹی ہوتی ہے تو فوراً گورنمنٹ کی طرف سے مزید ان کو سپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ 1 ارب سے زیادہ کا بجٹ ہے جو روٹین میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور تمام ڈپٹی کمشنرز کے پاس یہ فنڈ۔ اچھا کاٹھیا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اتھارٹی کے زیر کنٹرول یا ملکیت میں کتنے ہیلی کاپٹرز ہیں، کتنے ڈرونز ہیں، اور کیا کیا ایکوپمنٹ ہے اس وقت؟ جی، اس میں ہمارے پاس کیونکہ پی ڈی ایم میں پنجاب نہ صرف فلڈ بلکہ اس کے علاوہ ڈراؤٹس، ہیٹ ویوز، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس واٹر باؤزرز 4x4 وہیکلز ہوں جو چولستان میں پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہیلی کاپٹرز کتنے ہیں کاٹھیا صاحب؟ ہیلی کاپٹرز کتنے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کتنے ہیں؟ ڈرونز کتنے ہیں؟ ریسکیو 1122 کیونکہ ہماری ڈیزاسٹر رسپانس فورس ہے پنجاب کی، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایئر ایمبولینس کی بھی سہولت اس میں ایڈ کی گئی، اور ہمارے پاس جتنا بھی فلڈ ریلیف ایکوپمنٹ ہے، فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹ ہے۔ ڈرونز کتنے ہیں؟ ڈرونز کاٹھیا صاحب ڈرونز کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت جتنی ضرورت ہے ہمیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب نمبر میں آپ کے ریسکیو 1122 کی فگرز بھی کنسلٹ کر کے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چلیں کاٹھیا صاحب یہ بتائیں کہ کلاؤڈ برسٹ سے بچنے کے لیے کیا ٹیکنیکس اب پوری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں؟ کیا اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، ایک تو یہ کلاؤڈ برسٹ فینومینا جی یہ ایک مس نامر بھی بن گیا کہ جہاں پہ بھی تھوڑی سی بارش ہم زیادہ دیکھتے ہیں بستے ہیں، اور ابھی آپ نے ریسنٹلی پنجاب میں بھی جب چکوال میں 142 ملی میٹر صرف بارش ہوئی، لیکن بہت زیادہ بارش ہوئی جس کو ہم کوالٹیٹیو رین فال کہتے ہیں اور پوائنٹ رین فال کہتے ہیں، لیکن مطلب نہیں ہے کہ بستے ہوتی ہے۔ کلاؤڈ بسٹنگ کا فینومینا تو یہ ماؤنٹنس ریجنز میں صرف ہوتا ہے، اور پلینز میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ عرفان علی کاٹھیا صاحب، پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈی جی، صحافی پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔